अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने तकरीबन 55,000 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। कई मुकदमात में लोगों की ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले होने हैं, लेकिन केसेस इसलिए नहीं लग रहे क्योंकि ये फ़ैसला नहीं हो सका कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में बेंचेस किस तरह बनेंगे। क्या पार्लियामेंट के बनाने गए कानून के मुताबिक जजेस की एक कमेटी बेंच बनाएगी या फिर चीफ जस्टिस का सवाबदीदी इख्तियार बरकरार रहेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत की वजह से दो अहम केसेस यानी 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने का मामला और सिविलियंस के फौजी ट्रायल के हवाले से ज़ेर इल्तवा मुकदमे की समाअत भी नहीं हो सकी। इस हवाले से आज चीफ जस्टिस ने वाज़े कह दिया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले तक ये केसेस नहीं सुने जा सकेंगे। You have filed your own petition. No, or you're on notice. Notice, sir. So you were not agitated enough to have filed your own petition. Some people came and filed their own petition. So if you were so agitated, you should have done it the very first day yourself. The Supreme Court, it would have been very nice to see Supreme Court Bar Association. जो cases file किए वो तो take up नहीं हो रहे जो Supreme Court वो क्यों नहीं हो रहे take up? क्योंकि आप ये केस को खत्म ही नहीं करना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है सर। खत्म करें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ना सिर्फ दो वाज़े राय सामने आई बल्कि जजेस के आपसी इख्तलाफ भी पूरी कौम ने बराह रास्त जो है वो आज देखे हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। So let this message not go out that the next Chief Justice can do as he pleases. Absolutely not. Let that be clear that what the law is, what the Constitution is not a variable commodity subject to the whims and wishes of the Chief Justice of Pakistan. So can the Constitution, can the legislature turn around and say, well, the interpretation of a constitutional provision that the Supreme Court has done is incorrect, and that by ordinary legislation we are going to correct it? Through data now established that if one person could get a bench constituted, get the judges on that bench, he could ensure the outcome. Don't you think that sort of directly hits at the core of independence of judiciary? I definitely have a serious reservation with things being imputed to retired Chief Justices. We should not impute things to those who cannot defend themselves sitting in open court. We should not do this. इस एक्ट को पेश करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? मेरे ख्याल में जरूरत इसलिए महसूस हुई कि हमने 184(3) के पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर इस्तेमाल की। नाज़रीन, अब इस केस की समाअत कल तक मुलतवी हो गई है, पर कैमरों से दूर साइफर केस भी अडियाला जेल में सुना जा रहा है जिसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों बतौर मुलजिम पेश हुए। इस केस में दोनों रहनुमाओं पर 17 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, जिसके बाद इनका बाकायदा ट्रायल शुरू हो जाएगा। इस केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे रखा है कि इस केस का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा, लेकिन आज ऐसा मुमकिन ना हो सका। दूसरी जानिब इमरान खान के वकीलों का कहना है कि इमरान खान को जेल में बुनियादी सहूलियात जो हैं वो नहीं दी जा रही। क्या जेल में ट्रायल इमरान खान के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है या नहीं, और अगर ऐसा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर खामोश रहेगी? इन सब मामलात पर बात करने के लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ साहब को, जो खुद भी एक वकील हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रज़ा पाशा साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे और सुबह अदालत के अंदर भी थे, और उनके साथ अदालत में थे आबिद ज़ुबैरी साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अता तारड़ साहब, आपकी जानिब सबसे पहले, चूँकि मियाँ नवाज शरीफ साहब की आमद है, सवाल ये बनता है कि उनको इतना वक्त दे दिया जाएगा और आप उनके लिए हिफाजती बेल लेने में कामयाब हो जाएंगे, और जो अदालती मामलात हैं आप वो आराम से ख़त्म कर देंगे और वो अहल हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, चूँकि इलेक्शन जो अब कहा जा रहा है वो तो जनवरी के अंदर है। बहुत शुक्रिया मुनीज़ साहब। देखिए, पहली बात ये है कि मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ जिस केस है और उन तमाम केसेस की जब अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी, जिसके अंदर दो मेन केसेस हैं, एक एवन फील्ड का केस है, कल अजीजिया का केस है। एवन फील्ड के केस के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को अक्यूज थी और उनका जब अपील फिक्स हुई तो कहा गया कि इन पे एडिंग एंड अबेटिंग का इल्जाम है कि इन्होंने अपने वालिद को एड और अबेट किया है इन कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। तो जजेस ने ये कहा कि हमें ये देखना होगा कि क्या कोई क्राइम कमिट हुआ था जिसमें उन्होंने एड और अबेट किया, या क्राइम ही कमिट नहीं हुआ।
تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کرائم کمٹ نہیں ہوا اور وہ ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ایک وہ ہمارے پاس ایک ویلڈلی ایک لیگل آرڈر موجود ہے. العزیزیہ کے اندر آلریڈی ان کی سینٹنس سسپینڈڈ ہے اور ریزریکشن آف اپیل کے حوالے سے کہ ان کی جو دونوں اپیلز ہیں وہ ان کی آمد کے بعد وہ دوبارہ سے ٹیک اپ ہو جائیں گی. دونوں آرڈرز کے اندر یہ بات درج تھی. تو ہمیں اپیلز کے حوالے سے لیگل وے فارورڈ میں کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. مگر کیا میاں نواز شریف صاحب جب آئیں گے تو پہلے تو آپ یہ کہتے رہے کہ وہ عدالت کے سامنے جا کے سرنڈر کر دیں گے, مگر اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جلسے میں جائیں گے, جلسے کے بعد وہ گھر جائیں گے. تو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ اپیل کی سٹیج تو بہت بعد میں آنی ہے, مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک اچھا کیس ہے پروٹیکٹیو بیل کے لیے. اس پہ ہماری قانونی مشاورت بھی چل رہی ہے اور پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ ایز آف رائٹ ہے. اور کئی پریسیڈنٹس موجود ہیں کہ ایک شخص جو ادھر موجود نہیں ہے اور قانون کے سامنے ابھی پیش نہیں ہوا, عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوا, اس کے لیے پروٹیکٹیو بیل حاصل کرنے میں مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کوئی دقت ہوگی. ٹھیک ہے, اور جب ٹائم آئے گا تو ہم پروٹیکٹیو بیل اپلائی کر دیں گے. ٹھیک. عابد زبیری صاحب, آئی نو کہ آپ کا شاید اس کے اوپر ایک ڈفرینٹ اوپینین ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح میاں نواز شریف صاحب واپس آئے تھے ہم نے دیکھا کہ 2018 کے اندر ان کو جہاز سے ہی آلموسٹ گرفتار کر لیا گیا تھا, ان کو اور ان کی بیٹی کو, یہ کیا پھر سے ممکن ہوگا؟ دیکھیے, اس وقت سچویشن دوسری تھی. اس وقت میرے خیال سے ان کو سزا نہیں ہوئی تھی کسی کیس میں, تو وہ انڈر ٹرائل پریزنر ہوں گے, لیکن ان کو گرفتار کر لیا, بیل نہیں لی ہوگی ان لوگوں نے. پروٹیکٹیو بیل وہاں تو کیس بنتا تھا کہ وہ آ رہے تھے تو ان کی بیل لینی چاہیے تھی کہ جہاز سے وہ لینڈ کریں اور کورٹ تک پہنچنے تک ان کو بیل دے دی جائے, پروٹیکٹیو بیل, تاکہ وہ کورٹ کے سامنے سرینڈر کریں اور اپنی بیل لے لیں, جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن میرا ویو ہے, آپ کے ہی پروگرام میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جی میرے حساب سے کہ یہاں دیکھیں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ یہاں وہ سزا یافتہ ہیں کیس میں. اب یہ فرما رہے ہیں کہ ایک کیس میں ختم, مجھے نہیں پتا وہ ایون فیلڈ ختم ہو گیا یا عزیزیہ ختم ہو گیا, نہیں ختم تو نہیں ہوا, لیکن یہ بھی فرما رہے تھے کہ یہ ختم ہو گیا. تو اب دوسری بات ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں میرے علم میں ہے کہ وہ ججمنٹ سسپینڈ ہوئی ہے. جہاں تک میرے علم میں ہے کہ وہ ایبسکونڈر ڈکلیئر کر دیے گئے تھے, کیونکہ وہ جیل سے گئے تھے. جہاں تک ہمیں یاد ہے کہ کورٹ میں جیل میں تھے, ہی واز اے کانوکٹ ان جیل, تو وہاں سے ان کو دی تھی, لیکن وہ 4 ہفتے میں آنا تھا, شاید وہ نہیں آ سکے, وہ اس کی وجہ مجھے نہیں معلوم. لیکن میرے حساب سے ان کا یہ نئے جورسپروڈنس ہوگی کہ ایک کانوکٹ جو واپس آ رہے ہیں, ایبسکونڈر بھی ڈکلیئر ہو چکے ہیں, کہ ان کو پروٹیکٹیو بیل مل جائے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, اور فوجداری حسن رضا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, آپ تو جج بھی رہ چکے ہیں. ہاں جی بالکل, عابد زبیری صاحب کی بات کو میں تائید کرتا ہوں, چونکہ اسٹیٹس جو ہے میاں نواز شریف صاحب کا وہ ایک ملزم کا نہیں ہے, ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ ایک سزا یافتہ مجرم کا ہے. قطع نظر اس کے کہ میں ان کی سزا کو غلط سمجھوں یا صحیح سمجھوں, لیکن ایک کورٹ آف لاء نے ایک ان کو سزا دی اور اپیل پینڈنگ ہے. اور ایڈمیٹڈلی جس وقت وہ یہاں سے تشریف لے کر گئے اس وقت تک سزا سسپینڈ نہیں ہوئی تھی, بالکل نہیں ہوئی تھی, تو پروٹیکٹیو بیل یہ فرسٹ انسٹانس کا کیس ہوگا کہ اگر جو کنوکٹڈ پرسن ہیں ان کو اس طرح پروٹیکٹیو بیل ملے گی. میرا خیال ہے کہ صرف جو انڈر ٹرائل پرزنر ہے اس کو پروٹیکٹیو بیل اگر وہ جائے تو وہ پھر پروٹیکٹیو بیل سیک کر سکتے ہیں اور اس کو دیتے ہیں. وہ بھی خاص لوگوں کو ملتی ہے, عام بندے کو اس طرح پروٹیکٹیو بیل نہیں بنتی کہ وہ اگر یو کے میں یا امریکہ میں یا دبئی میں ہو اور اس کو پروٹیکٹیو بیل دے دی, پہلے آ کے سرنڈر کرنا پڑے گا. اور اگر وہ سرنڈر نہیں کرتے تو پھر جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ اپنا کردار پلے کر سکتی ہیں, تو ہی کین بی اریسٹڈ. عطا طاہر صاحب, یہ 2 سینئر وکیل بیٹھے ہیں جی کہ ان کے دیکھیں العزیزیہ کا سینٹنس سسپینڈڈ ہے, ان کی جو کنوکشن برقرار ہے وہ ایون فیلڈ کے اندر تھی. ایون فیلڈ میں جب ان کو میڈیکل بیل گرانٹ کی گئی تو اس کے اندر ایک پہلی دفعہ CRPC کی ایک سیکشن انووک کیا گیا جس کے تحت پروونشل گورنمنٹ کو کہا گیا کہ آپ بیل گرانٹ کریں گے. اس کے تحت اس وقت کی پنجاب حکومت, جو PTI کی پنجاب حکومت تھی, انہوں نے بیل گرانٹ کی. تو اب جہاں پہ اسپیشل سرکمسٹانسز ایگزسٹ کرتے ہیں اور ایک شخص کو میڈیکل بیل ملی ہائی کورٹ سے اور وہ میڈیکل بیل ایکسٹینڈ کی ایک پروونشل گورنمنٹ نے, تو اس پروونشل گورنمنٹ کو اپروچ کرنے کے لیے کیا ہمیں پروٹیکٹیو بیل کا رائٹ نہیں ملے گا؟ اور کیا ایک بیل
جو ہماری کینسل ہوئی اور ایک پروونشل گورنمنٹ نے کی جو ایک ہاسٹائل ہماری پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے تھی, ایک ہماری مخالف پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے تھی, تو یہ اسپیشل سرکمسٹانسز ایگزسٹ کرتے ہیں. اور دیکھیے اس میں سکم یہ ہے کہ ان کو پی او ڈکلیئر کرنے کا یا پروکلیمڈ افینڈر یا اشتہاری ڈکلیئر کرنے کا پروسیس نہ شروع کیا گیا نہ مکمل کیا گیا. تو اگر ان کی کنوکشن ایون فیلڈ والی برقرار بھی ہے, اس کی ایک بیل جو ہے وہ کینسل ہو چکی, اور اس بیل کی ریوائول کے لیے اگر ہم نے کمپیٹنٹ گورنمنٹ کو یا کمپیٹنٹ فورم کو اپروچ کرنا ہے تو وہ ہم کیسے کریں گے اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں وہ تو طاہر صاحب وہ تو ایک ٹیکنیکل ڈیبیٹ ہے, مگر آپ نے 2 سینئر وکلا ہیں, ان کی رائے آپ نے سن لی. ناؤ دیر از اے پاسبلٹی کہ جب میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں تو ان کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے. یہ تو انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے نا. تو اس سلسلے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہوگی؟ کیا آپ اس کے اوپر سوچ وچار بھی کر رہے ہیں کہ یہ ایک پاسبلٹی ہے بھی؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ ایک میں نے ٹیکنیکل نقطہ آپ کے سامنے رکھا اسپیشل سرکمسٹانسز کا. دوسری بات یہ ہے کہ اٹ از ویری کلیئر کہ اگر کنوکشن بھی برقرار ہے اور وہ شخص قانون کے سامنے موجود نہیں ہے, اس کو کورٹ سمپیتھیٹکلی ویو کرتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دس فیکٹ کپلڈ ود دا فیکٹ کہ یہ پنجاب گورنمنٹ کی جو بیل ہے اس کو اپروچ کرنے کے لیے ہمیں پروٹیکشن چاہیے ہوگی. تو یہ میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی انہونی ہے یا کوئی پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے. ایسی نظیریں موجود ہیں جہاں پہ کسی نے قانون کے سامنے آنا چاہا تو وہاں سمپیتھیٹکلی اس کو ویو کیا گیا. چلے اس کے اوپر میرا خیال ہے عابد زبیری صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں خود گائیڈنس لے رہا تھا, اپنے سینئر فوجداری کے ایکسپرٹ جج بھی رہے, میں پوچھ رہا تھا کہ اب گورنمنٹ کے پاس بھی کوئی بیل دینے کا اختیار ہوتا ہے یا عدالت کے پاس؟ عدالت کے پاس ہی ہوتا ہے نا پاشا صاحب, عدالت کے پاس ہوتا ہے. اور اس کیس میں طارق صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں, اسپیشل سرکمسٹانسز تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو لاہور بھیجا گیا, لاہور میں ان کا اسپیشل بورڈ بیٹھا, میڈیکل ہوا, اور پھر ان کو جو ایگزیکیوٹ کیا گیا جو بانڈ جس پہ بڑا بات ہو رہی ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے بانڈ دیا تھا کہ میں رسپانسبل ہوں یہ اتنے, تو وہ انہوں نے گورنمنٹ آف پنجاب کو دیا تھا. تو یہ ایک لحاظ سے طارق صاحب یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ اسپیشل سرکمسٹانسز میں کورٹ کے کہنے پہ پنجاب گورنمنٹ نے یہ کر دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ یاسمین راشد جو کہ پروونشل منسٹر ہیں, انہوں نے میڈیا پہ آ کے یہ بات کی تھی. لیکن قانونی طور پہ جو بات ہے وہ پہلی جو بات ہم نے کی ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اچھا ابھی بھی ابہام ہے, مگر ایک طرح سے آپ اگر عمران خان صاحب کا کیس دیکھیں, عابد زبیری صاحب وہ بھی کنوکٹڈ ہیں, مگر ایک طریقے سے ان کا سینٹنس سسپینڈ ہوا ہے توشہ خانہ کیس کے اندر, ٹھیک ہے, سائفر کیس کے اندر. اب وہ کریں, اب اس کیس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ آپ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ججمنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جی آپ ان دا جیل جو ہے ٹرائل جو ہے وہ مت کریں, آپ آئیں اوپن کورٹ کے اندر اور وہاں پہ ٹرائل ہو. مگر اب وہ نہیں ہو رہا, وہ تو جیل کے اندر ہو رہا ہے ان کا ٹرائل. مجھے نہیں پتا, میں نے آرڈرز نہیں دیکھے. اگر آپ فرما رہی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر ہے کہ ان کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, جیل میں نہیں ہونا. انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ جی آپ اوپن ٹرائل کریں اور کچھ سینسیٹیو معاملات ہوں گے تو پھر ہم اس کو کلوز کریں. پوائنٹ از دیٹ کہ دین یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اگر کہا ہوا ہے تو ہائی کورٹ کو پہ اپنے آرڈر امپلیمنٹ کرانا چاہیے. ایک ڈسٹرکٹ جج پھر جیل کے اندر کیسے ٹرائل کر رہے ہیں؟ وہ تو جج صاحب جو ہیں یہ ہائی کورٹ کے اندر ہی آتے ہیں, جو ڈسٹرکٹ جج ہوں گے جو بھی سن رہے ہیں. تو ایک ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تو اس کے مطلب اس کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو ان کے وکیلوں کو چاہیے, جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں, کہ وہ جا کے وہاں کنٹیمپٹ لگائیں, کریں کہ کس طرح سے یہ ہو رہا ہے. جو لوگ ان کو نہیں ہونے دے رہے اوپن ٹرائل, کہ وہ پبلک میں نہ ان کا ٹرائل ہو. تو یہ تو مگر چونکہ آپ بار لیڈرز ہیں پاشا صاحب, آپ سے بھی پوچھتی ہوں, پاکستان بار کونسل کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں, جو جیل ٹرائل ہوتے ہیں وہ 2 قسم کے ہیں. ایک مثلا جو کنوکٹڈ ہوتا ہے کسی کیس میں تو اس کو پھر باہر نہیں لایا جاتا, اس کا ٹرائل جیل میں ہوتا ہے. اگر میں اسی طرف آ رہا ہوں, اگر کسی اور مقدمے میں وہ ملوث ہے, ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے ہارڈن کرمنل, ٹھیک, اگر وہ ہے. اور تیسرا لا اینڈ آرڈر کی جہاں پہ سچویشن ہوتی ہے تو پھر جو سیکٹری ہیں
पंजाब में या सूबों में तो ये होता है कि होम सेक्रेटरी से परमिशन ले के तो जेल ट्रायल का, यानी जो मैं अर्ज करता हूँ मुतलका ज़िले का जो डिप्टी कमिश्नर होता है वो लिखता है होम सेक्रेटरी को, और होम सेक्रेटरी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ये इजाज़त दे देता है कि इस मुलज़म का जो है जेल ट्रायल हो, क्योंकि अगर जेल से बाहर होगा तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होगी। तो मैं तो समझता हूँ कि जो मेरी ज़ाती राय है वो तो ये है कि एक पॉलिटिकल लीडर है, उससे उसके जो सोच है फ़िक्र है उससे इख्तलाफ हों या ना हो, उसका ओपन कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए ताकि उस आवाम को पता चले कि उसके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम क्या है, और उसको भी पता चले कि मैं किस तरीके से डिफेंड कर रहा हूँ, पब्लिक के सामने होना चाहिए। बिल्कुल अता ताहिर साहब, आपने पाशा साहब की भी बात सुनी, और चूँकि वो पाकिस्तान बार काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर आबिद ज़ुबैरी साहब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों की मेरा ख्याल है यही राय है कि ओपन ट्रायल होना चाहिए खान साहब का। आप क्या समझते हैं, चूँकि आप तो वकील भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी मुंसलिक है, मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी वो अपॉर्चुनिटी दी गई थी, मरीम नवाज साहिबा को भी अपॉर्चुनिटी दी गई थी, इमरान खान साहब को क्यों नहीं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक तो जो साइफर का केस है उसका नेचर ऐसा है कि उसमें बहुत सारी चीजें शायद ओपन कोर्ट में ट्राई ना हो सकें। फिर खान साहब के माजी की स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, माजी की उनकी एप्लीकेशन मौजूद है जहां उन्होंने ये प्ली ली कि मुझे सिक्योरिटी रिस्क है, मैं अदालत में पेश नहीं हो सकता। मगर कता कलामी माफ, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो सेंसिटिव मामलात हैं उसके ऊपर जो है हम क्लोज्ड कोर्ट रूम में कर लेंगे, मगर आपका जो ओवरऑल ट्रायल है वो हम ओपन कोर्ट में ही करेंगे। मौजूदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है ना जी, वो ट्रायल के हवाले से नहीं उन्होंने कहा, वो बेल की हद तक उन्होंने कहा, क्योंकि बेल में भी जो टेंटेटिव असेसमेंट ऑफ फैक्ट्स है वो होनी है, और वो बेल का उन्होंने डिक्लेरेशन किया ये वाला। जहां तक ट्रायल का मामला है, खान साहब अदालतों को अवॉइड करते रहे हैं एज पर हिज कन्वीनियंस कि जी मुझे सिक्योरिटी इशू है और मैं अदालतों में नहीं आना चाहता। बट इन प्रिंसिपल ताहिर साहब, आप तो वकील भी हैं, सियासी लीडरों का जेल में ट्रायल होना चाहिए या सियासी लीडरों का अदालत में ट्रायल होना चाहिए? देखिए, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द केस, और खान साहब का जो माजी का कॉन्डक्ट है, जहां सूट करता था वहां कहा कि जी मैं अदालतों में पेश नहीं हो सकता और मैं पेशियों पे नहीं आ सकता, मुझे ये खतरात लाहक हैं। अब जब स्टेट कह रही है कि आपको खतरात लाहक है तो हम आपका जेल ट्रायल करते हैं, तो अब क्या दिक्कत है? अच्छा, इसके ऊपर एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। राइट टू फेयर ट्रायल जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हक है हर पाकिस्तानी शहरी का, मगर कई जगहों के अंदर हम देख रहे हैं कि ये नहीं दिया जा रहा। अगर आप हसन खान नियाज़ी की बात करें तो उनको एज ए सिविलियन जो है मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया जा रहा है, मगर जो तौर तरीका अपनाया गया वो कानूनी नहीं था। अता ताहिर साहब, आप वकील हैं, आपको पता है कि जो पुलिस है वो डायरेक्टली फ़ौजियों को नहीं दे सकती, किसी भी अक्यूज़्ड को आपको जाना पड़ता है अदालत के ज़रिए। तो किस कानून के तहत उनको डायरेक्टली दे दिया गया, और अब उनके जो वालिद हैं वो कहते हैं कि जी 50 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, मैं तो मिल ही नहीं सकता उनको, और मुझे ये भी नहीं बताया जा रहा कि मेरे बेटे के ऊपर बिलखसूस क्या इल्ज़ामात हैं, ना ही उनको अपना वकील दिया जा रहा है। देखिए, बिलखसूस इल्ज़ामात के लिए बहुत ज़्यादा तहकीक की ज़रूरत नहीं है। मैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की बड़ी रिस्पेक्ट है एज एन एनालिस्ट, और हम सारे ही उनको जानते हैं, उनकी बड़ी सर्विसेज हैं इस मुल्क के लिए। मगर उनके बेटे की जो वीडियो है जहाँ पे वो वर्दी की बेहुरमती कर रहे हैं और डंडे पे वर्दी लटका के जो अलकाबात बोल रहे हैं और क्राउड को इंस्टिगेट कर रहे हैं 9 मई की रात को, देखिए सैबोटाज की क्या डेफिनेशन होती है। आप अगर इंटरनेशनली देखें, नहीं हम ये नहीं कह रहे कि बद पकड़ें नहीं, वो ठीक है, मगर कम से कम जो 1952 आर्मी एक्ट में आपने खुद बताया हुआ है कि इसका ये तौर तरीका है, आप वो तो माने। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इल्ज़ामात की जो बात करें ना कि मुझे पता नहीं है क्या इल्ज़ाम है, इतनी बात तो नहीं है ना। पूरी दुनिया ने देखी वो वीडियो, सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल हुई। कह रहे हैं कि आप हमें एक तो रसाई दें, दूसरा ये है कि आपने किस कानून के तहत उसको डायरेक्टली पुलिस से फौजियों के हवाले कर दिया। उन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच किया था इस मैटर के ऊपर। हाई कोर्ट को ये बताया गया कि गालिबन ट्रायल कोर्ट ने ये कस्टडी दी है। अब हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ वो नहीं दिया जो रिलीफ वो चाह रहे थे। देखिए, हसन को मैं उस ज़माने से जानता हूँ जब हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे, एजुटेशनल पॉलिटिक्स करते थे, ना आपकी वालदा साहिबा भी हमें उस वक्त लीड करती थी, और बड़ा उसका एक स्ट्रगल भी मौजूद है अपनी जगह पर। मगर 9 मई के जो इवेंट्स हैं
سیبوٹاج کی میں صرف یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ جب آپ کی ملک کی کیپیسٹی کوئی بھی گروپ ریڈیوس کر دے ٹو رسپونڈ ٹو ایکسٹرنل تھریٹ, جہاں پہ کور کمانڈر ہاؤس جل چکا ہو, کور کمانڈر موجود نہ ہو, فورسز تتر بتر ہوں, ایکسٹرنل اٹیک کو رسپونڈ کرنے کی کیپیسٹی کم ہو جائے, دیٹ از سیبوٹاج. سو آئی تھنک ہی از ریسپانسبل فار سیبوٹاج. جو مرضی الزامات ہوں, قانون تو پھر بھی آپ کو فالو کرنا پڑے گا. اب اجمل قصاب جو ہے اس کو ملٹری کورٹس میں تو انڈیا میں ٹرائی نہیں کیا گیا, اس کو تو اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں کیا گیا. عابد زبیری صاحب, حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ان کے والد ہیں, انہوں نے آج ایک ٹویٹ کی. انہوں نے کہا کہ جو اٹارنی جنرل صاحب ہیں وہ تو عطا طاہر صاحب کی حکومت نے اپوائنٹ کیے تھے, انہوں نے یہ ایک طریقے سے یہ کہا تھا عدالت کے اندر کہ جی جب تک میں نہ آپ کو بتاؤں تب تک یہ فوجداری کے مقدمات جو ہیں یہ شروع نہیں ہوں گے. تو یہ کیسے شروع ہو گئے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ شروع ہوئے یا نہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی جس لا میں ان کا, لیکن ایف آئی آر تو درج ہونی چاہیے نا. ایک بندہ ہے اس کا ایف آئی آر درج, اور طریقہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. مجھے تو نہیں معلوم, میں نے تو نہیں دیکھی کہ کسی ایف آئی آر ان کے خلاف. اب یہ فرما رہے ہیں کہ 9 مئی کے ان پہ الزامات ہیں, تو اس کے الزام میں کوئی تو ایف آئی آر کٹے گی کہ یہ اس پہ بندے پہ الزام ہے, یہ ایف آئی آر درج ہے, یہ دفعیں اس پہ لگی ہوئی ہیں جس کے تحت اس کا ٹرائل ہوگا. اس کی لیکن ایشو یہ ہے کہ ہماری پٹیشن پینڈنگ وہ آدھی چل کے ختم ہو گئی. اب میں اس کیس میں تھا, سپریم کورٹ بعد نے پٹیشن فائل کیا اگینسٹ کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا. آپ نے اسے اٹھا کے دے دیا, آپ کو تو کورٹ کے سامنے ہوتا ہے, وہ سویلین اینٹی ٹیررزم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں, وہاں سے کمانڈنگ آفیسر جو ان کے لا میں تو لکھا ہوا ہے وہ آ کے اپلیکیشن دیتا ہے کہ اس کو ہمارے کر دو. ایک طریقہ کار دیا ہوتا ہے. مجھے تو نہیں معلوم کس عدالت میں ان کو پیش کیا. اٹارنی جنرل جب اٹارنی جنرل نے کہا تھا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے پہلے ہم لوگ تو جو پٹیشنرز تھے اس میں اسٹے مانگتے رہتے کہ جی ٹرائل روک دو جب تک. اٹارنی جنرل کہتے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپنے حل پہ کہ جی یہ کبھی, اور اس زمانے میں پی ڈی ایم کی حکومت تھی, اس وقت یہ انٹرم سیٹ اپ بھی نہیں آیا تھا. یہ ان کے ابھی اٹارنی جنرل تھے, آج کیئر ٹیکر میں بھی اٹارنی جنرل ہیں. تو اس میں انہوں نے منصور صاحب نے فرمایا تھا, اٹارنی جنرل صاحب نے, کہ جی جب تک یہ کیس چل رہا ہے اس وقت تک لوگوں کا ٹرائل نہیں ہوگا, اور ان کے لوگوں کے لواحقین کو ان سے ٹرائل شروع ہو گئے. مجھے نہیں معلوم, نہیں ہونا تو نہیں. اٹارنی جنرل نے ایک بات کہی ہوئی ہے کہ وہ نہیں ہوگا, اور ان لوگوں کو جو ملٹری کسٹڈی میں ان کے گھر والوں کو ملنے کی اجازت دی جائے گی. اب حفیظ اللہ صاحب جیسے آپ فرما رہی ہیں, ان کو تو ملنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ان کا بیٹا ہے کہاں. اس سے پہلے کہ میں پاشا صاحب سے ان کی رائے لوں, وڈ یو لائک ٹو رسپونڈ عطا طاہر صاحب, کیونکہ اٹارنی جنرل جو ہیں آپ کی حکومت نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا, وہ تو کلیئرلی بتا رہے ہیں انہوں نے عدالت میں کیا آرڈر میں. دیکھیے عدالت میں انہوں نے 2 اسٹیٹمنٹس دی تھیں. ایک یہ کہ ٹرائل کی کمنسمنٹ سے پہلے سب کی فیملی سے ملاقات کروائی جائے گی, اور کروائی جا رہی تھی. اس کیس میں نہیں ہوا نا. اور انہوں نے یہ بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جو بیسک آپ کی امینٹیز ہیں, بیسک رائٹس ہیں, ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. آپ کو کھانا پینا, کتابیں, وہ تمام چیزیں فراہم کی جائیں گی. اب وہ مل ہی نہیں رہے تو کیا پتا کہ ان بیچاروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دیکھیے میں کیونکہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ماضی میں بھی ایک کیس ہوا جہاں پہ پولیس ورسز لائرز ایک معاملہ ہوا, پی آئی سی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے باہر. حسان صاحب نے وہاں پہ ایک پولیس کی گاڑی جلوائی تھی, اور ہی گاٹ اوے ود اٹ بیکاز حفیظ اللہ نیازی صاحب نے اس کو تھوڑا سا ایک مینجمنٹ کی, اور انہوں نے کہا کہ جی اس کو آپ کچھ نہ کہیں. اب اس پرٹیکولر کیس کے اندر آئی ڈونٹ نو کہ ان کو جو ہائی کورٹ میں ان کی پٹیشن تھی اس کا کیا آؤٹ کم ہوا, بیکاز حفیظ اللہ نیازی صاحب کی ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن تھی جس میں انہیں کہا گیا تھا کہ جی ٹرائل کورٹ میں معاملہ تو ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے. مختار صاحب دیکھیں, برا نہ مانیں گا, آپ ایک وکیل ہیں, تو ہم اس کو تو نہیں دیکھیں گے کہ کون جو جرم کرنے والا ہے وہ کس قسم کا, کس نوعیت کا جرم کا. ہم تو یہ دیکھیں گے کہ یہ ریاست پاکستان ہے, اور ریاست پاکستان کیا اے بی سی ڈی چاہے وہ جتنا ہی برا آدمی ہو اس کو فیئر ٹرائل دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا. میں تو صرف آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر آپ کے اٹارنی جنرل نے عدالت میں جا کے یہ کہہ دیا کہ ہم تب تک یہ ٹرائل نہیں شروع کریں گے جب تک ہم یہاں پہ اس کا فیصلہ نہ کر لیں, تو یہ کیسے شروع ہو گئے یہ ملٹری کورٹ؟ دیکھیے ابھی میرا خیال ہے ٹرائل کی کمنسمنٹ نہیں ہوئی ہے, اور جس طرح میں نے فرمایا آپ کو عرض کیا کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے جو ایک ہائی کورٹ میں پٹیشن کی تھی اور ان کو ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کا کہا گیا تھا. اب آئی ڈونٹ نو انہوں نے ٹرائل کورٹ کو رجوع کیا ہے, اب تک نہیں کیا, اور اگر ٹرائل کورٹ کو رجوع کیا ہے تو ان کو کیا آرڈر وہاں سے ملا ہے. تو کیس تو بڑا کلیئر ہے. دیکھیے 9 مئی کا الزام ہے, 9 مئی کی ایف آئی آر موجود ہے, یہ نامینیٹڈ ہے اس کے اندر, تو الزامات کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں ہے. تو پھر آل دا مور ریزن کہ آپ جو ہے وہ جو کیس لا ہے یا جو اصول ہیں آپ اس کو فالو کریں, مگر ہو ہی نہیں رہا. آپ سے پوچھوں گی پاش صاحب, آپ تو جج بھی رہ چکے ہیں,
ان کیسز کے اندر جب ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم بن گیا ملٹری کورٹس کا اور ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ادھر ہو کیا رہا ہے, اٹارنی جنرل صاحب آتے ہیں سپریم کورٹ میں کہہ دیتے ہیں کہ جی جب تک ہم نوٹس نہیں ہوگا تب تک یہاں پہ ٹرائل سویلینز کا نہیں ہوگا, ملٹری وہ انڈر ٹیکنگ دیتے ہیں, مگر پھر ٹویٹس آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ تو ٹرائلز شروع ہو گئے. تو کیا یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں نہیں آتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بینچ سماعت کر رہا تھا آرمی کورٹس کے خلاف پٹیشن جو باری صاحب نے بھی کی ہوئی تھی سپریم کورٹ بار کی طرف سے, اس میں جو چیزیں وہ لے سکے بینچ گورنمنٹ سے وہ بہت زبردست ہیں, اور ایک زیادتی جو کی ہے جاتے ہوئے انہوں نے کوئی ایسا انٹرم آرڈر اس طرح کا نہیں کیا جس کو ریسٹریننگ ہو سکتا. مثلا اس میں ایک یہ تھا کہ ملاقات کرائیں گے رشتہ داروں سے, بہت اچھی بات تھی, چلیں یہ ایک موو آن ہوئے. دوسرا یہ ہے کہ جس وقت تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا اس کا پٹیشن کا اس وقت تک کیس ٹرائل ہوں گے. نمبر 3 جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ بھی انڈرٹیکنگ لے لی گئی تھی, یہ اسٹیٹمنٹ لے لی گئی تھی کہ ان کو ہائی کورٹ میں اپیل کا حق دیا جائے گا. بالکل یہ تھا. ایسی چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑے طریقے سے بڑے ایک اچھے انداز میں سپریم کورٹ کے بینچ نے یہ 3-4 ریلیف ان لوگوں کے لیے لے لیے, مگر اب وہ مل نہیں رہی. لیکن پرابلم یہ ہوئی کہ بینچ کو یہ چاہیے تھا کہ اس کو کچھ اس طرح کا آرڈر کر دیتے, یہ تینوں چیزوں کو بنیاد بنا کے, تو یہ زیادہ بہتر تھا. انٹرم آرڈرز لکھے ہوئے ہیں لیکن ایک کورٹ کا ورڈکٹ جس طرح ہوتا ہے نا وہ نہیں آیا ہوا. وہ آ جاتا تو میرا خیال ہے کہ کافی کچھ معاملات آپ کو کہا جاتا ہے کسٹوڈینز آف دا لا, جتنے بھی وکیل ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو عدالتیں ہیں وہ اپنا کام پورا کر رہی ہیں, اور جو لوگ ہیں جس طرح وہ غائب ہو جاتے ہیں, پھر ٹی وی چینلوں کے اوپر آ جاتے ہیں, پھر ان کی کنفیشنز آتے ہیں, تو یہ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہی مسئلے ہیں جو اس قوم کے ہیں, جو انفارچونیٹلی وہ بالکل اس کے خلاف ٹی وی میں چیزیں اور حسان کے خلاف, لیکن جو بھی ہے پروسیکیوشن اسٹل ہیز ٹو پروو بیانڈ آل ریزنیبل ڈاؤٹ کہ حسان نیازی نے وہ جرم کیا. یہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جب ٹی وی پہ آنا یا اس کی کوئی اسٹیٹمنٹ آنے سے وہ ہو جائے گا, تو یہ قانون ہمارا نہیں کہتا. ڈیو پروسیس آف فیئر ٹرائل کا جو آرٹیکل 10 ہے اور آرٹیکل 4 ہے کانسٹیٹیوشن کو گارنٹی کرتا ہے کہ آدمی کو فیئر ٹرائل بائی اے کمپیٹنٹ کورٹ آف لا, ناٹ اے ملٹری کورٹ. اور یہ اپیل کی جو بات کی حسن صاحب نے, وہ کورٹ نے پوچھا اٹارنی جنرل صاحب سے کہ آپ کوئی قانون سازی کر سکتے ہیں جس میں اپیل کا حق دے دیں, جس پہ ہمارا ویو تھا کہ جی یہ کوئی پوچھنے کا سوال نہیں ہے, آپ فیصلہ کریں کہ ٹرائل سویلین کا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. وہ آ کے انہوں نے کہا کہ جی ہم قانون سازی نہیں کر سکتے, ملٹری کورٹ میں ہم سویلینز کو اپیل کا حق نہیں دے سکتے. انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب نے کلیئرلی آ کے بات کی, 2 دفعہ ان سے پوچھا گیا 2 تاریخوں پہ. غلطی جو میں سمجھتا ہوں کہ بات ہے بالکل صحیح, حسن بھائی کہہ رہے ہیں کہ کورٹ کو آرڈر چاہیے, ریسٹریننگ آرڈر پاس کرنا چاہیے تھا, اور اس کیس کو حتمی اختتام. ہم لوگ سب پٹیشنرز نے آرگیو کر لیا تھا, اٹارنی جنرل نے بھی تقریباً آرگیو کر لیا تھا, پھر وہ بینچ ٹوٹ گئی ان دا سینس کہ جج چلے گئے, وہ کیس کا فیصلہ نہیں ہوا, وہ وہیں کا وہیں رہ گیا. اب یہ کیسز ہیں, الیکشن کا کیس ہو گیا, ملٹری کورٹس کا کیس ہو گیا. مگر یہ کیس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے, یہ ایک بات سنیں میری, کنکلوڈ ہوگا تو معاملہ آگے چلے گا نا, ہم تو اڑ گئے. ایک ویو ہے, لیکن آپ دیکھیں آفٹر آل پریکٹس پروسیجر چل رہا ہے, لیکن بینچز فارمولیٹ کر رہے ہیں. یہی چیف جسٹس نے کہا, اس جب کہ اسٹے بھی ہے, کہ چیف جسٹس نے کہا میں بینچز فارمولیٹ کر رہا ہوں, وہ بینچز بنا رہے ہیں, وہ کیسز کل صبح بھی بینچیں بیٹھیں گی کورٹ کے اندر, وہ کیسز سنیں گی, تو بینچز تو چل رہی ہیں. نہیں مگر اس کے اندر جو میجر کیسز ہیں وہ تو نہیں. 184(3) کے حوالے سے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ نہیں ہوں گے, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ جس انداز میں اور جتنی برق رفتاری کے ساتھ اس کیس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ کل اس کی ہیئرنگ کمپلیٹ ہو جائے گی, کل ہی یا فیصلہ آ جائے گا یا ایک آدھ دن اور لگے گا. اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بار بار چیف جسٹس صاحب کٹ شارٹ کرتے ہیں کہ ختم کریں, وہ کہہ چکے ہیں کہ آج اس کو ختم کریں, مگر وہ کب ختم ہوگا اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور عطا طاہر صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ جو ایک نیا سیزن شروع ہوا ہے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر وہ لوگ بھی آ رہے ہیں جو جبری گمشدگی کا شکار ہو چکے تھے, پھر وہ ٹیلی ویژن پہ لائے جا رہے ہیں, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عطا طاہر صاحب, یہ جو ایک نیا سیزن شروع ہوا ہے جہاں پہ پی ٹی آئی کے جو اہم رہنما ہیں
ایک دن وہ غائب ہو جاتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی کے اوپر ان کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ آ گئی کسی نہ کسی چینل کے اوپر. ایک تو ٹی وی چینل انہوں نے اس کو کہا کہ جی ہم اس کو چلائیں گے نہیں, چونکہ اس طرح کی کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہم نہیں چلاتے, اٹس اگینسٹ جرنلسٹک ایتھکس. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو اینٹی ٹیررزم کورٹ سے بیل بھی مل جاتی ہے اس کنفیشنل سٹیٹمنٹ کے بعد. پھر وہ جا کے اپنے فیملی والوں سے ملتے ہیں اور ساتھ خون معاف ہو جاتے ہیں. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر کافی کیسز تھے نا پچھلے 4 سال. کسی پہ منشیات ڈالی گئی, کسی کو باپ کے سامنے اس لیے گرفتار کر لیا گیا کہ باپ کو اذیت دینا مقصود تھا. مجھے بتائیے کہ مسلم لیگ نون کے کتنے رہنماؤں نے کو پریس کانفرنس کر کے ریلیف لیا. یہ تو اب جو یہاں پہ ان کے رہنما موجود ہیں یہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ ٹی وی پہ کیوں آتے ہیں اور ٹی وی پہ آ کے اپنی اسٹیٹمنٹس کو بعد میں اون کیوں کرتے ہیں, اور ان اسٹیٹمنٹس دینے کے بعد جو بھی ان کے معاملات ہیں ابھی تک انہوں نے تو کوئی ایسا اظہار نہیں کیا خدشات کا. یا تو اظہار کریں نا, بتائیں کھل کے آ کے ٹی وی پہ بتائیں کہ جی یہ ہمارے ساتھ معاملہ ہے. دیکھیے ایوری ون ہیز اے چوائس, کوئی کسی کو کمپیل نہیں کر سکتا. مگر کمپیل کرنے والوں کو کرنا چاہیے, یہ اجازت ان کو دینی چاہیے. کوئی کمپیل کر رہا ہے آج یہ کل آپ ہوں گے, مطلب یہ تو سائیکل ہے نا. کل تو ہم تھے مگر بات یہ ہے کل تو ہم تھے مگر آپ کو بھی کہا گیا تھا کہ اس طرح کے راضی نامے سائن کر دو. میں تو سمجھتا ہوں ہماری تو ایک جینوئن پولیٹیکل سٹرگل تھی نا. اب یہ جماعت بنائی گئی توڑ موڑ کے, کسی کو یہاں سے کھینچ لو کسی کو وہاں سے کھینچ لو. 2018 میں جو ہوا, 2017 میں جو ہوا, جنوبی پنجاب محاذ بنا دو فلاں کر دو. اب وہ جس طرح جماعت بنی تھی اسی رفتار سے وہ ٹوٹ رہی ہے, ڈی کنسٹرکٹ ہو رہی ہے, بیکاز اس کا ڈی این اے جینوئن نہیں تھا. تو اب یہ وہ جو لوگ ہیں جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں یا ٹی وی کے اوپر آ کے اپنے کنفیشنل اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, انہوں نے تو کسی پہ الزام ابھی تک نہیں لگایا, نہ انہوں نے کوئی ایسا. دیٹ از اے پوائنٹ. دیکھیں ریڑھ کی ہڈی تو ہوتی ہے سیاستدانوں کے اندر. عابد زبیری صاحب ادھر نہیں ہے ریڑھ کی ہڈی. معاف کیجیے گا میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا, بھائی ہمارے شاید بہتر بتا سکیں. ان کو جو ان کے ہیں جو ان کے ساتھ جو ظلم گرفتاریاں ہوئی وہ پولیس نے کی, کورٹ میں میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوئے, جیل گئے, وہاں سے وہ چھٹے, بیل ہوئی, جو کچھ بھی ہے. یہاں وہ گمشدہ ہو جاتے ہیں اور سڈنلی وہ ان کے گھر والے مسنگ پرسن کی پٹیشنیں ڈالتے ہیں, ایف آئی آر درج کرتے ہیں. پھر وہ ان کا جیسے آج کل ایک نیا ٹرم ہماری اصطلاح میں آ گئی ہے کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کہیں کیا جاتا ہے. پھر وہ آتے ہیں اور جو بیان ان سے کروایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں, اس کی برائی کرتے ہیں کہ وہی عمران خان صاحب تھے, وہ 9 مئی تو بڑا سخت سلوک کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا جو اب عمران آپ مل کے آئی ہیں شاید ان جرنلسٹ عمران ریاض خان سے, اب وہ تو کوئی پولیٹیکل پارٹی کے نہیں ہے, چلیں ان کا یہ وہ تو غلط ہے, یہ غلط ہے. ان کے ساتھ کیا ہوا وہ بات کر سکتے ہیں صحیح سے, آپ بتائیں ہمیں. نہیں وہ بات نہیں کر سکتے, دیکھیں نا ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ کتنے 4 مہینے کے بعد آئے ہیں نا. مگر 2 wrongs don't make a right. پاشا صاحب اب یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر وہ آئیں اور کہیں کیمرے کے سامنے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے, یہ ہوا ہے, یہ ہوا ہے, وہ تو بات سن رہے ہیں. مگر ان کی بھی بات صحیح ہے کہ اگر کسی کو آپ گمشدہ کر دیں گے تو وہ بیچارہ غریب انسان کیا کرے گا. پاکستان میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ دس از انفارچونیٹ. آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی ضیاء کے دور میں پیپلز پارٹی کے ورکرز کو کس طرح, میں ان لوگوں کو ابھی بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے قلعے کاٹے ہیں, اٹک قلعہ بھی اور لاہور قلعہ بھی, ان کے ابھی بھی میں نے دیکھا بزرگ ہو گئے ہیں, وہ ان کے ناخن نکلے ہوئے ہیں, لیکن آئیڈیالوجی تھی ایک کمیٹڈ ورکر تھے, ان کی ٹریننگ تھی. اور سنیں ان میں سے کسی نے تھوڑا سا تبصرہ اسٹیٹ کے اوپر بھی کرو نا, تو 70 سال سے یہی کام کر رہی ہے, چاہے سیاسی پارٹی یہ ہوں یا آپ ہوں, اس کے بارے میں بھی تو کچھ کرے نا. میں عرض کرتا ہوں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ مسلسل ایک عمل ہے جو ہوتا آ رہا ہے, اور پولیٹیکل ورکرز یہ ظلم سہتے آئے ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی نے سہے ہیں, چاہے نون نے سہے ہیں, چاہے آج جو ہے وہ چاہے آج جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ورکر جو ہے. لیکن جہاں تک یہ اس چیز کا تعلق ہے, ایک چیز مجھے ایک پولیٹیکل پارٹیز کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ 22 اپریل 2022 تک جو کہتے تھے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں, 1 مہینے کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ ہم انقلابی جماعت بن گئے, ہم سٹرگل کر رہے ہیں. میں ایک بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ لوگ جو پہلے ایک پیج پہ تھے وہ درمیان میں 3.5 سال انہوں نے تکلیف میں گزارے, آج پھر وہ ایک پیج پہ ہو گئے. تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ یہ سوچنا چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو کہ یہ سب کے دکھ سانجھے ہیں. صحیح بات. اور یہی بالکل یہ چلتا رہے گا اور اس کو روکنا چاہیے.
کب روکنا ہے؟ پولیٹیکل پارٹی سے روکنا ہے. Political بطور parties ادارہ وکیل ہمیشہ ہر امریت کے خلاف رہے ہیں. آئندہ بھی جب ہوگی ہم اس کے خلاف بولیں گے, لیکن ہم قائم ہیں. پولیٹیکل پارٹیز اپنے قدموں پہ. پولیٹیکل پارٹیز نے کیا کیا؟ پولیٹیکل پارٹیز نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ڈرافٹ کیا, اس کو سائن کیا اور یہ تہیہ کیا کہ ہم استعمال نہیں ہوں گے. تو استعمال کون ہوا؟ جو آج جیل میں ہے. تو لیٹس کنکلوڈ ایٹ دیٹ. بہت بہت شکریہ طاہر صاحب, عابد زبیری صاحب, پاشا صاحب. تو ناظرین, جو بھی کنکلوژن ہم ڈرا کریں, ایک چیز کے اوپر تو کم از کم پاکستانیوں کو ایک پیج کے پر ہونا چاہیے کہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں کم از کم آپ اس کو وائلیٹ نہ کریں. اور جو ایک بیرو میٹر ہے وہ اگر پی ٹی آئی کے لیے ایک ہے تو وہ پی ایم ایل این کے لیے بھی ایک ہی ہونا چاہیے. اس طریقے سے لوگوں کو غائب کرنا, ان کو مارنا پیٹنا, یہ جو ہے یہ فیئر ٹرائل کی بالکل خلاف ورزی ہے. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.